यहाँ तशरीफ है और खुतबे सदरत से इस बात को नवाजे वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअद क़ाल मौलाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वलकुम फ़िय्या उस्वा। तमाम मेहमानान गिरामी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, खुसूसन लाहौर इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानों का और यहाँ मौजूद तमाम मसालिक के बुजुर्गान, जवानान, उलमाए किराम और आप तमाम का बिलखुसूस आगा असलम हुसैन सहर का मरकज़ इमामिया की जानिब से अदना एक खादिम होने के एतबार से मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और छोटा सा एक आखिर में, क्योंकि महफिल के तकाज़े पूरे हो चुके, आखिर में मरकज़ी क़ियादत की तरफ से एक दो पैगामात इस खूबसूरत और इंतहाई बाबरकत महफिल के हवाले से आपकी नज़र करके मैं ज़हमत को तमाम करूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले आगा असलम साहब, वाक़ईन आगा साहब आपकी बज़्म इल्म फ़न जो हर मजहबी, कौमी, मजहबी, दीनी त्यौहार को, इवेंट्स को आप खूबसूरत अंदाज में सजाते हैं, लेकिन हुसैन सबका ने इस कॉन्फ्रेंस ने आपकी तंजीम अब तंजीम नहीं रही बल्कि एक तहरीक बन गई है। लिहाजा हम तमाम अहलियान बल्तिस्तान आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरी तरफ अगर ये कहें आज का ये प्रोग्राम अजीजान दो अजीम हस्तियों के नाम से, क्योंकि एक हुस्न इत्तिफाक भी है, दो अजीम हस्तियों के नाम से, अगरचे मौला अबा अब्दुल्ला हुसैन के नाम से हुसैन सब का कॉन्फ्रेंस पिछले 28, 29, 30 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन इस साल हुस्न इत्तिफाक है। आज का ये प्रोग्राम एक लिहाज से मोहसिन अज़्ज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है, तो एक लिहाज से कायद अज़्ज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से भी मंसूब है। लिहाजा हुसैन मोहसिन इंसानियत है, कायद अज़्ज़म तमाम बर्र सगीर के मुसलमानों के मोहसिन हैं। आज उनकी रूह को भी हम यहाँ बेतवस्सुत मौला अबा अब्दुल्ला हुसैन खिराज अकीदत पेश करते हैं, क्योंकि आज 11 सितंबर है। बहुत बड़ा एहसान है कायद अज़्ज़म, तेरा एहसान है एहसान। आज हम अगर बतौर मुसलमान आज़ाद अकीदे के साथ जी रहे हैं, तो दुनिया में 2 रियासतें ऐसी हैं जिनका मोटो यही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह बुनियाद हो। एक रियासत मदीना है, एक हुकूमत खुसूसन खुद आज़ाद रियासत पाकिस्तान है। ये कायद अज़्ज़म रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशें और अल्लामा इकबाल के नजरिए, मुसलमानान बर्र सगीर की मेहनत और काविशों से आज हम अमन से, सुकून से और प्यार से आपस में जिंदगी गुजार रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरी तरफ मैं तमाम उलमाए किराम का, अगरचे मैं इस लायक नहीं हूँ कि इस बज़्म का और इस प्रोग्राम के सदारत का मैं लायक नहीं हूँ, यहाँ मरकज़ी क़ियादत की तरफ से और आगा साहब के जो वहाँ पर, क्योंकि आगा साहब के ये तरीक़ा होता है हर मरकज़ में, मसालिक के मरकज़ में जाकर नुमाइंदगी के लिए, तो मैं नुमाइंदगी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन जब किसी बड़े से मंसूब अगर कोई होता है तो उसके अंदर थोड़ी सी ये थोड़ा सा शरफ उसके अंदर आ जाता है। इस वजह से क़ियादत का भी मैं मरकज़ी बिलखुसूस पैगंबर अमन अल्लामा शेख मोहम्मद हसन जाफरी हफ़ज़हुल्लाह कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ इस पैगाम के लिए मुझे हुक्म दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, बल्तिस्तान में अगर आप ये देखें, ये प्रोग्राम जो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन सब का प्रोग्राम हो या महफिल हो जो इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए हो, इनके 2 मकसद हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरे उलमाए किराम यहाँ बुजुर्गान जवानान तशरीफ़ रखते हैं, इसलिए कि एक लिहाज से
ہم آپس میں امن و امان اور اسلامی وحدت بین المسلمین بین المؤمنین امن و امان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ رکھنا ہمارے لیے مجبوری اتنی نہیں ہے، ہمارے اوپر بہت سارے تانے بھی لگتے ہیں، یہ مشکل ہے، لیکن ایسا نہیں، ہم صرف امن پسند نہیں ہے، میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ہم اسلام پسند ہے، اس لیے ہم امن کو قائم رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، دوسری طرف ہم یہاں پر جتنے بھی علماء کرام اور دانشور جوان نوجوان کمسن یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں حسین صرف ہمارے نہیں بلکہ حسین سب کے ہیں، علی صرف ایک کے فرقے کے نہیں سب کے ہیں، فاطمہ ایک فرقے کے نہیں سب کی ہیں، حسن ایک فرقے کے نہیں سب کے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ کے نہیں سب کے ہیں۔ لہذا اس تعصب کو جب تک ہم پیش نہیں کریں گے، یہ عملی طور پر ہم معاشرے کے اندر قائم نہیں رکھیں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہمارا عقیدہ مکمل نہیں۔ جو اگر دعویٰ ایمان کرتا ہے، دعویٰ اسلام کرتا ہے، تو ابھی آپ نے سنا حسین علیہ السلام کو نکال کر اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ان دونوں کو ساتھ ملائیں گے تو اسلام مکمل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے ہم سب کو مل کر ان چیزوں کو آگے معاشرے میں، جیسے علماء کرام پہلے فرما رہے تھے، اسلامی وحدت کے لیے، اور قرآن مجید میں حبل اللہ سے تسبیح دی۔ آپ کو میں ایک جملہ بتاؤں گا، حبل سے تسبیح کیوں دی؟ حبل رسی کو کہتے ہیں، رسی ایک لڑی سے رسی نہیں بنتی، کئی لڑیاں جب آپس میں مل جائیں تو وہ رسی بنتی ہے۔ یہاں پر وحدت کا ایسا ماحول ہو، ایسی فضا ہو، ایسی رسی بن جائے، ایک رسی کی لڑی اہل بیت، ایک رسی کی لڑی حدیث، ایک رسی کی لڑی صحابہ کرام کے جو منتجبین ہیں ان کی سیرت، ایک طرف قرآن، ان تمام عقیدوں کو ملائے تو بنتا ہے مسلمان۔ اس کی عملی تصویر کے لیے الحمدللہ بلتستان میں ایک فضا ہے، اس کو مل کر اس رسی کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ رسی سے کیوں تشبیہ دی؟ دوسری اور چیز سے کیوں نہیں؟ اس لیے رسی کے اندر کئی لڑیاں ہوتی ہیں، تو جب ساری لڑیاں بن جائے تو پھر رسی بن جاتے ہیں، اور اسی رسی کو حبل اللہ کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ بلتستان میں اگر امن ہے، متمسک بحبل اللہ کی وجہ سے ہے، جو ممدود ہے زمین سے آسمان تک الحمدللہ۔ اس کے بعد میں آپ کو اصل مطلب کی طرح الحمدللہ آج کے اس پروگرام حسین صفقہ کے لحاظ سے ایک جملہ آپ نے محفل کا حق ادا کر دیا، علمی گفتگو ہو گئی، عقیدت کے پھول نشاور ہو گئے، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا، حسین کا عقیدہ کیا تھا، حسین کی عقیدت کیا ہے؟ عقیدت کا تعلق حسین کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ حسین کا عقیدہ حسین کے واقعے کربلا سے پہلے، ہمیں اس میں دیکھنا۔ اب عقیدت، اظہار عقیدت کرتے ہیں، سارے حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، خدا کو نہ ماننے والے بھی حسین کو مانتے ہیں، رسول سے انکار کرنے والے بھی حسین کو مانتے ہیں، قرآن کے منکر بھی حسین سے مانتے ہیں۔ اس لیے یہ حسین کا کارنامہ ہے، ماننے والے کا کوئی کارنامہ نہیں۔ کوئی مثال شاہ ثقلین بن نہ سکا، کوئی مثال شاہ ثقلین بن نہ سکا، نبی کے نور کا دو نور عین بن نہ سکا۔ نبی بنے، ولی بنے، وسیع بنا ڈالے، انسان کی جرت اتنی ہو گئی، خدا بھی بن گیا لیکن حسین بن نہ سکا۔ یہ حسین کا کردار تھا، جس حسین نے سب کو اپنی طرف کھینچ دیا، اور مکتب حسینی میں سب آج شعوری طور پر لاشعوری طور پر مکتب حسین میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن میں کہوں عزیزان، یہ عقیدت ہے۔ عقیدت انسان کو شرف دیتی ہے، اور سے
پیغمبر نے حسین علیہ السلام کی تعریف میں یہ فرمایا تھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ایک حسین کیا ہے جی؟ ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے۔ جو بھی حسین سے اظہار عقیدت کرے گا وہ دنیا کی تاریک راہوں کا روشنی پائے گا۔ یہ عقیدت ہے، لیکن نجات کے لیے عقیدہ حسین چاہیے۔ حسین کا عقیدہ کیا تھا؟ آج میں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ مولا حسین فرماتے ہیں حسین کا عقیدہ کیا تھا؟ حسین کے عقیدت تو محبت کی ظاہر سے بات ہے، محبت و عقیدت ابھی علماء کرام فرما رہے تھے۔ عقیدہ سے انسان قیامت کے دن اس کے اعمال باعث سے ثواب بن جاتے ہیں، عقیدت سے دنیا میں مقام بن جاتا ہے، قیامت میں عقیدے سے انعام پاتا ہے۔ اس کے لیے حسین کا عقیدہ کیا تھا؟ حسین سے کربلا سے پہلے سن 61 ہجری سے پہلے کے حسین کو ہم سنتے ہیں۔ میں وصیت میں ہر کوئی ضروری ہے کہ وصیت میں اپنے عقیدے کو پہلے ذکر کر لیں، اس کے بعد اپنے مشن کو۔ تو یہاں پر میں مولا عبداللہ حسین علیہ السلام کے وصیت نامے کو آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، لوگو تمہارے لیے میری زندگی میں نمونے ہیں۔ کون سا نمونہ؟ اس لیے لوگوں نے کہا، پہلے کسی عالم دین نے یہاں فرمایا تھا، کچھ لوگ جو ماشاءاللہ سے مولا سلامت رکھے، مولانا طارق صاحب فرما رہے تھے یہاں پر، آپ سے محبت، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، پہلے آپ کو ہم نہیں جانتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے ادھر پنجاب میں رہنے والے، آپ تو یہی ابھی شاید چلے گئے ہیں، ہم آپ سے کیوں نہ محبت کر لیں؟ اس لیے آپ سٹیج حسینی کے خطیب نظر آتے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ حسین کا نام ہے، آپ سے محبت کیوں نہ کرے؟ عزیزان محترم، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حسین کے عقیدے میں کیا ہے۔ تو میں آپ کو وہ وصیت نامہ سناؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا، لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، ڈائریکٹ خدا سے ہم محبت کریں گے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم میں سے کوئی بھی اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے تو میرے پروردگار کا حکم ہے مجھ محمد کی اتباع کرو۔ اور پیغمبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ میرے رسول کی سیرت میں ہے۔ جب پیغمبر نے یہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، پیغمبر کے اس مشن کو جو سنت رسول ہے اس کی بقا کے لیے حسین جب میدان میں آئے تو حسین نے یہ فرمایا تھا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، تمہارے لیے میری سیرت میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ موجود۔ آج وہ کیا ہے؟ حسین کا عقیدہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا ما اوصى به الحسین بن علی الى اخیہ محمد بن حنفیہ، یہ وصیت نامہ ہے حسین بن علی کی طرف سے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام۔ حسین کیا عقیدہ ہے؟ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، محور موضوع حادثہ یا تحریک کربلا پیغام توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے یہ سوچنا چاہیے، محور کربلا توحید۔ اور سے عزیزان، میں جملہ آپ تقریر سن چکے، میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ترکت الخلق ترا فی ہواکا، حسین کیا فرماتے ہیں؟ ترکت الخلق ترا فی ہواکا، خدا کی بارگاہ میں ساری دنیا کو چھوڑ کر، مخلوق کو چھوڑ کر تیری خواہش میں نکلا ہوں خدا۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ لِكَيْ أَرَاكَ، میں اپنے بچوں کو یتیم کر کے میدان میں اس لیے سر کٹانے نکل رہا ہوں تاکہ تیری وحدانیت کا جو تصور ہے وہ میں بچا سکوں، وجہ اللہ جو ہے وہ بچا سکوں، پیغام الہی کو میں بچاؤں۔ اور آپ کو میں ایک جملہ بتاتا ہوں، اگر آپ نے کربلا کے موٹو اور موضوع کو تحریر بیان امام حسین علیہ السلام سے سننا ہے تو آپ دعائے عرفہ کے آخری چیپٹر میں دیکھیں حسین کیا فرماتے ہیں، پروردگار جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا۔ محور
کربلا پیغام توحید ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حسین یہ اقرار کرتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کا رسول ہے. اور جاء بالحق من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کے ساتھ آیا ہے. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌ، جنت حق ہے. وَالنَّارَ حَقٌ، جہنم حق ہے. وَالسَّاعَةُ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت کا ایک دن آئے گا اس میں کوئی شک نہیں. عزیزان محترم فرماتے ہیں ان اللہ یبعث من فی القبور، جو بھی مر جائے گا ایک نہ ایک دن سب کو پروردگار اپنی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا. عقیدہ قیامت. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما. اب یہ چار کام ہے کہ میں نہیں نکلا ہوں مگر اگر نکلا ہے حسین نانا کے روزہ چھوڑ کر. عزیزان یہ دیکھیں پیغام حسینی ہے. میں کسی پر زیادتی کرنے، کسی کے خلاف بغاوت کرنے، میں فساد اور زیادتی کرنے کے لیے نہیں. آخری مرحلے میں حسین یہ فرماتے ہیں، آپ یہ دیکھیں عقیدہ یہ حسین، مشن حسینی کا موٹو اريد ان آمر، فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں. دو لفظ ہے. اچھا بننا کافی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اچھا بننے والے کو صالح کہتے ہیں، یہ کوئی مقام نہیں. دوسری طرف اس کے اپوزٹ میں کیا ہے جی؟ فاسق اتنا نقصان دہ نہیں ہے. فاسق اتنا نقصان دہ نہیں ہے، خراب تو ہے لیکن دوسرے کو خراب نہیں کرتا. لیکن مفسد وہ ہے جو خراب بھی ہے دوسروں کو خراب بھی کرتا ہے، دوسروں کو خراب بھی کرتا ہے. صالح ہونا خود اچھا بن کے بیٹھنا ہے، مصلح وہ خود اچھا ہو کر برائی کو ختم کر کے اصلاح کرنے والا. عزیزان محترم یہ حسین کا پیغام ہے. آج اگر بلتستان کے اندر ہے تو میں ایک جملہ یہاں کہہ جاتا ہوں، میں یہاں آدھا گھنٹے تقریباً گھنٹہ لیٹ ہوا. یہ قیادت کا یہ پیغام ہے آیا صاحب. کیوں؟ بلتستان میں امن مفت میں نہیں ہے. جہاں اکثریت کی ذمہ داری ہے وہ اکثریت الحمدللہ اپنی ذمہ داری کو اسلام کے آئین اور دستور و اصول کے مطابق نبھا رہے ہیں. اب اسی سال کے بہت ہمارے اوپر بولے جاتے ہیں لیکن نہیں، ہمارے لیے علاقہ ہمیں محبوب ہے، عقیدہ ہمیں محبوب ہے. عقیدہ اجازت ہے تو ہم اتنے بزدل بھی نہیں ہے. پاکستان کی سلامتی کے لیے جہاں جہاں دہشت گرد تھے بلتستان کے جوانوں نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دیا ہے. اگر کرگل کے جان بھی قربان ہے، علماء کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، مرکز کے اعلان پر جان بھی قربان ہے. کرگل کے محاذ پر آپ دیکھیں دہشت گردوں کے سر لڑنے والے اندرونی جنگ دیکھیں. ہم نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے، اس لیے ہم تو سنتے ہیں ماں کی گود سے بھی غیرت علی کو، شجاعت عباس کو. زن محترم ہم اتنے بے غرض نہیں ہے لیکن عقیدہ اجازت نہیں دیتا. زن محترم علاقے کی نزاکت ہمارے لیے عزیز ہے، وطن کی سلامتی ہمارے لیے عزیز ہے. اس لیے آپ عاشورہ کے پروگرام میں دیکھیں، عاشورہ کے دور جو یہاں پر ہوا تھا، مرکزی علماء کرام نے قیادت کے سربراہی میں کتنے خوش اسلوبی کے ساتھ مسئلے کو حل کر دیا. آج کی میں بات کر رہا ہوں سرمک اور یہاں کے درمیان میں جو ٹینشن تھا کل سے سارے مرکز میں بلائے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں جو پاور کا مسئلہ تھا یہ کوئی نہ کوئی رنگ دینے کی کوشش کر رہا تھا. یہاں کوئی ہماری کمزور موقف کے حوالے سے جو مختلف لوگوں کی وجہ سے یہاں بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا تھا، لیکن ان کی بصیرت کی وجہ سے آج سب کو بلایا اور وہاں سین کروا کے آج وہ مسئلہ حل ہو چکا. انشاءاللہ وہ پاور پلان ہم نے آئندہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ بن کے آپ دیکھیں گے وہاں پر صلح صفائی سے کام ہو گیا. ہمارے مرکزی قیادت نے پیغام ضرور دیا تھا، ہم ایسے علاقے کے مفاد کے لیے بین المومنین بین المسلمین اتحاد و اتفاق کے لیے
ہر قسم کے انشاءاللہ قربانی. تو اس طرح سے چلتا ہے. کوئی نہ کوئی امن کے لیے سبب ہوتا ہے, ہر ایک کا رول ہے, لیکن سارے سبب جتنے بھی ہیں تمام کا سبب الحمدللہ مرکز امامیہ کی وجہ سے, علماء کی بصیرت کی وجہ سے. آج وہ بہت بڑا فتنہ جس کی بڑی سازشیں ہو رہی تھی عزیزان محترم خود, وہیں سے چل کے ادھر آ رہا, آج وہ الحمدللہ حل ہو چکا. یہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام اور منبر حسین اور سٹیج حسینی سے علماء کرام کی تبلیغات کا اثر ہے. جوان ہمارے مانتے ہیں, آج ہمارے جوان بڑے جوشیلے ہوتے ہیں, لیکن جہاں علماء کے فرامین آتے ہیں تو اپنے آپ کو ایسا پیش کرتے ہیں جیسے 9ویں محرم کی شام کو ابوالفضل عباس نے اپنے جوش دکھایا, لیکن سامنے مولا حسین کا فرمان تھا عباس آج کی رات کی مہلت لینا. عباس کہا کہ ہمیں جوانی میں مولا ظالموں سے, اشقیاء سے, فاسقوں سے, کافروں سے اجازت لیتے ہو, عباس کو حکم دے دو صبح تک حسینیت کا علم دار العمارہ کی چھت پہ گاڑ نہ دوں تو عباس کو عباس نہ کہنا. لیکن حسین ایک طرف کہتے ہیں عباس کر سکتی ہوں, لیکن تیرا بھائی وہ علم گاڑنے نہیں آیا ہوں جو چھتوں پہ صرف روشن ہو جائے, دشمن کی چھتوں پہ نہیں بلکہ دشمن کے دلوں کو اور نظریے کو ختم کر کے ہر دل میں حسینیت کا علم بلند کرنا چاہتے ہیں. آج وہ ہے, اسی لیے کہتے ہیں بیدار انسانوں کے دل میں علم عباس اور علم حسینی ہے. تو ابوالفضل عباس اپنی جگہ سے ایسے اٹھے, پورے وجود پر ایک طرف سے جوانی کا خمار ہے, ایک طرف سے حکم امام ہے, اور جگہ سے اٹھے یا علی کہہ کر اٹھے, جتنے بھی بند تھے تسبے تھے سب پھٹ گئے, اپنے پورے وجود پر حکم امام کو نافذ کیا. ہماری جوانوں میں سے علماء کرام کے فرامین کو اپنی جذبات پر قابو کے لیے علماء کو آگے رکھتے. میں ایسے جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں, ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے. اس لیے علماء آپ کو موضوع کے لیے جہت فراہم کریں گے تو آگے بڑھنا تو ثواب ملے گا. تو مولا حسین کا یہ پیغام تھا, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور معاشرے کے اندر سے کیا فرمایا, ان اسیر بسیرت جدی, میں اپنے نانا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. وہ علی ابن ابی طالب اور علی کی سیرت کو میں آگے فالو کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے میں نکلا ہوا نامر بالمعروف وانہا عن المنکر, میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں, نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. عزیزان دل فریادوں سے ماتم سے کچھ قربانی چلے تھے. ظاہر سی بات ہے حدیث عشق دوبابست تو کربلا و دمشق, یہ کہ حسین رقم کا دو دیگری زینب. جو کام اسلام کی بقا کے لیے اللہ نے حسین سے لیا تھا وہ حسین کے خاندانی روایت کے مطابق تھا. عصر عاشور تک حسین کے خاندانی روایت کے مطابق ہے, لیکن عصر عاشورہ کے بعد جو اسلام کی بقا کے لیے سلسلہ چلا اس کی سالار زینب کبریٰ تھی. زینب اس ماں کی بیٹی تھی جس کا جنازہ بھی رات کو اٹھا تھا. وہ زینب درباروں میں پہنچنا, بازاروں سے گزرنا, یہ آج ہم سن کے اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے. لیکن قربان جاؤ سید سجاد, آپ تو انہی بیویوں کو لے کر درباروں میں بھی ہے, بازاروں میں بھی ہے. اسی لیے تو سجاد سے پوچھا, مولا مصیبتیں تو بڑی آپ پر ٹوٹ آئیں, مگر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ مولا امام سجاد کچھ نہ بول سکے, صرف ایک لفظ کو 3 دفعہ تکرار کیا, الشام الشام الشام, واللہ شام نے مجھے کربلا فراموش کر دیا. پروردگارا بحق حسین و آل حسین ہماری اس قلیل عبادت کو تیرے بارگاہ میں قبول کر. یا اللہ, جو حسینیت کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ کر. یا اللہ, پروردگارا بحق حسین و آل حسین جنہوں نے یہاں پر اپنا نذرانہ پیش کیا ہے, بارگاہ حضرت سیدہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ, خصوصاً بزم علم و فقہ جو ابھی میں نے کہا, اب یہ تنظیم نہیں رہی بلکہ تحریک بن گئی ہے, تو اس تحریک کو پیغام حسینیت اور علاقے کی امن امان اور ملی قومی جذبات کو سب کے سامنے پہنچانے کے بیڑا اٹھائی ہوئے ہیں. اس ادارے کو پروردگارا مزید ترقی عنایت کر. یا اللہ, آغا صاحب کی جو پوری ٹیم ہے ان کو تیرے حفظ امان میں رکھ. یا اللہ, ہمارے علاقے کو ہر آفات سے محفوظ رکھ. یا اللہ, وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا کر. یا اللہ, افواج پاکستان کو دشمنان داخلی و خارجی کے جو بھی عزائم ہیں تمام پر فتح و ظفر عنایت کر. یا اللہ, عالم اسلام کو پروردگارہ محفوظ کر لے. یا اللہ, اتباع عالیات زیارات مقدسہ کی جو دل میں زیارت تمنا رکھتے سب کے نصیب کر. یا اللہ,
اربعینیہ کے لیے، اربعین کے لیے جو کربلا جانا چاہتے ہیں، جو راستوں میں ہیں، پروردگار ان کے مشکل مسائل کو حل کر کے ان کو فوراً پروردگار نصیب کر یا اللہ۔ جو یہاں پر ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، آئندہ سالوں میں ان تمام ارادت مندوں کو، عقیدت مندوں کو پروردگار اربعینیہ میں جانے کی توفیق عنایت کر یا اللہ۔ پروردگار حکومت اسلامی ایران، حکومت اسلامی عراق، حزب اللہ لبنان، حرمت مکہ و مدینہ شر اشرار سے محفوظ رکھ یا اللہ۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو یا اللہ۔ مراجع نظام رہبر عالی قدر شخصیات مذہبی دینی پروردگار ہر حوالے سے تیرے سامان میں رکھے یا اللہ۔ جو بھی یہاں حاجت لے کر بارگاہ حسینی میں ہے پروردگار، جو بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے، ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا دے یا اللہ۔ آئندہ سال انشاءاللہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور انشاءاللہ توفیق کے ساتھ دوبارہ اسی محفل میں شامل ہونے کے لیے سب مل کر انشاءاللہ یہاں سے سلام بھیجیں گے تو کربلا آپ کی آواز جائے گی۔ اس لیے جو رافعی حدود حسینیت میں کوئی رکاوٹ نہیں، یہاں عقیدت کے حدود کے تحت آگے جاتے ہیں۔ سب دونوں ہاتھوں کو بہت میں بازو حبل فضل عباس آئندہ سال دوبارہ توفیق ہونے کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہاں سے درجہ زیدی نے 10,000 روپیہ اور محسوس جعفر صاحب نے 1,000 روپیہ طلال حبیب کو دیا تھا۔ طلال حبیب صاحب آپ یہاں آئے اور صدر محفل سے اپنا یہ انعام حاصل کریں۔ آپ تمام تبرک لے کر جائیں، مہربانی ہوگی۔ آپ تمام کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں تشریف ہے ہمارے میڈیا گروپ، ہمارے فوٹوگرافر گروپ، ریڈیو پاکستان، ہمارے علماء کرام، تمام انجمنوں کے نمائندے جو یہاں تشریف لائے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی شعر کے ساتھ موت کے سیلاب میں ہر خود کو پیر بہ جائے گا، ہاں مگر مانے حسین ابن علی ہو جائے گا۔ ہمارے اس آباد سے تشریف آئے ہوئے جیسے پریس کلب کے صدر انور رضا صاحب نے بھائی ظاہر کی ہے کہ ہمارے مسلم دوبارہ